अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर बरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, दजल। इससे है दज्जाल। दजल का मतलब है फ़रेब, झूठ, किज़्ब, इफ्तिरा, ढोंक रचाना, मुलम्मा साजी। मुख्तलिफ़ मानी लुग़त के अंदर मिलते हैं। दज्जाल एक मख़सूस इस्तिलाह है, जिस दजल का ताल्लुक़ तो कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है, दजल और फ़रेब का, जो कुफ़ार का था, मुनाफ़िकीन का था, मुशरिकीन का था, यहूद का था। जो हिज़्ब तागूत का दजल है उसका ज़िक्र है। लेकिन अहादीस में बाज़ाब्ता तौर पर किताबुल फ़ितन में, किताबुल मलाहिम में, किताबुल इस्तिताबा वल मुर्तद्दीन में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद रिवायात दज्जाल के हवाले से हैं। एक तो उसकी ज़ात के हवाले से, एक उसके फितनों के बाब में, एक दजाली निज़ाम के बारे में। तो हम मिक्सअप कर देते हैं सारे के सारे दजल को, दजाल को। दजाल एक फ़र्द भी है, लेकिन उससे पहले जो स्टेज सजाई जाएगी वो उसके दजल का एक फ्रेम वर्क है, एक ऑर्डर है। वो ग्लोबल ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहें या दजाली ऑर्डर कहें। उससे पहले उसका स्टेज सेट होगा, उसके फ्रंट मैन्स होंगे, ले मैन्स होंगे, मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर बैठे हुए माली मफादात, इकॉनमी को, मोरालिटी को, हर चीज़ को सेट करेंगे। और इन चीज़ का ज़िक्र हमें ज़ायोनिस्ट प्रोटोकॉल्स के अंदर भी मिलता है। 27 जो चैप्टर्स हैं उनके, मैं चैप्टर 14 पढ़ रहा था तो उसके अंदर है कि मिनरल्स और रिसोर्सेज पे कब्ज़ा, डोमिनेंस, इकोनॉमी पे कब्ज़ा, अपनी मनपसंद की करेंसी, कुव्वत का, इक़्तिदार का। तो वो ज़ायोनिज़म की बिल्ली जो थैले से बाहर आ गई। हम समझते थे कि सिर्फ ज़ायोनिज़म है, लेकिन गुज़श्ता दिनों जेफरी एप्स्टेन की फ़ाइल्स 5.5 मिलियंस ने तहलका मचाया। हमने आपके सामने मुख्तलिफ शोज़ भी किए, प्रोग्राम भी किए। आज डिफरेंट एंगल लेके आया हूँ। हम देखेंगे कि क्या वो जज़ीरा एप्स्टेन, जो जज़ीरा है, जो इंटरनेशनल इशराफिया का मरकज़ होता था, बड़े बड़े लोग जो अपनी हराम की कमाई जाके वहाँ पे बच्चियों के साथ जिनसी तशद्दुद पे ज़ाया करते थे। आज हमें समझ आई कि इराक़, शाम, मुसलमानों के खून से अपने हाथ क्यों रंगीन किए गए। जो जॉर्ज W बुश मासूम बच्ची का कलेजा कच्चा खाता है, ये खून के प्याले पीने वाले, तो इनसे मुसलमान क्या तवक्को करता है कि गज़ा में फूल पेश करेंगे, शाम और इराक़ में फूल पेश करेंगे, ईरान और पाकिस्तान में फूल पेश करेंगे, इन्हें पाकिस्तान के एटमी असासे हदम होंगे। ये दज्जाली जजीरा एक शैतानी ताकत के तौर पे उभरा है, जहाँ पे तलस्माती, करिश्माती, जादुई हकीकतें भी सामने आई हैं। न जाने फाइल्स में क्या है। और वहाँ पे गिलाफ काबा का जो टुकड़ा है, किस्वा, वो भी बेचा गया, उसको कारपेट के तौर पे यूज़ किया। वो ईमेल जो साइरस कंपनी है जिसने वो डील करवाई, उसके ज़रिए सामने आई। तो क्या हम क़यामत के करीब हैं? दज्जाली नेटवर्क उभरता जा रहा है। मुसलमान नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात भी करते हैं। मुझे एक हदीस याद आ गई, करीम आका ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा लोग इकट्ठे मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे बाजमात, तो एक भी सही मोमिन नहीं होगा। तो इसका मतलब है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हो रहा है बरतानिया में, अमेरिका में, हर जगह। तो सही मोमिन वो होगा जो इलाही कलिमतुल्लाह और गलबा दीन हक़ के लिए जिद्दोजहद करे। नमाज, रोज़ा वो मज़हब है, लेकिन दीन की डोमिनेंस लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ये कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है मुसलमानों के अंदर। इन सब इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, जिनकी बड़ी गहरी नज़र है इस्लामिक थाट पे, कल्चर पे, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ पे, और इन इशूज़ पे माहिर तालीम भी हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत गहरी निगाह है। मेरी मुराद डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तमहीद आपके सामने रखी, एप्स्टेन फ़ाइल आई, एक दज्जाली जजीरा, शैतानी जजीरा, उसके नेटवर्क का एक हिस्सा हमारे सामने आया है। क्या कहते हैं आप? मैं ये कहूँगा कि मेरे ख़्याल में हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन पिछले तकरीबन 100 साल में इतनी बार इन लोगों को इनके अपने हाथों से बेनकाब करके दिखाया है। ये उसमें एक और कड़ी है कि इन्होंने अपने आप को ख़ुद ही बेनकाब किया। कोई हमारे लोग तो नहीं गए ना, अपनी ही इनकी बच्चियाँ थीं, अपनी ही इनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, अपने ही लोग थे जिन्होंने इनको ख़ुद बेनकाब कर दिया। मेरा सवाल ये है कि ये सब देखने के बाद, ये सब जानने के बाद हम कैसे सोएंगे? हम अपने बच्चों को इन लोगों के बनाए हुए निज़ाम तालीम में कैसे भेजेंगे? हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाएंगे? हम अपने बच्चों को उस वर्ल्ड ऑर्डर के मातहत कैसे डालेंगे जो कि वर्ल्ड ऑर्डर इन्होंने बनाया है? और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो वेस्ट के बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो किंग चार्ल्स का भाई प्रिंस एंड्रयू है, चाहे वो ट्रंप है, ठीक है, चाहे वो बिल गेट्स है, बिजनेस के लीडर एलन मस्क, जिनके नाम इसमें आए हैं,
ثبوت وغیرہ ظاہر ہمیں پتہ ہے بہت مشکل سے ہی ملیں گے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جنرلی انوالو تھے، اس کے دوست تھے، اس کے ساتھ ان چیزوں میں ملوث تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ جاننے کے بعد کہ اصل میں جو اس کی کرتا دھرتا خاتون تھی، غزلین میکسویل جس کا نام ہے، کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کا جو باپ ہے رابرٹ میکسویل، وہ اصل میں ایک ڈاکیومنٹڈ اسرائیلی اسپائی ہے، وہ ایک اور وہ اسرائیلی دوست ہے ایجنٹ ہے۔ گولڈ سمتھ کا۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا فائنینسر، اس کا کرتا دھرتا یہ لوگ تھے، اور وہ تو ایک عام سا آدمی تھا، ایک اسکول ٹیچر تھا جس کے پاس کہیں سے پیسہ آ گیا اور اس نے یہ کام شروع کر دیا، تو یہ لوگ کمپرومائز نہیں ہو گئے؟ کیا وہ لوگ اب اس وقت جو یہ دنیا کے لیڈرز ہیں، ہماری آنکھیں کھلنی نہیں چاہیے؟ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں اللہ نے ویسے ہی منع نہیں کیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ شولڈرز رب نہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے دوستی نا، کرنے والا ظالم ہے۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یعنی ہمیں اس وقت ایک اور ریزن مل گیا ہے، ایک اور دلیل مل گئی ہے اس نظام کو خیر آباد کہنے کی۔ جن لوگوں کے لیے اللہ کا کہا نعوذ باللہ کافی نہیں تھا، رسول کا کہا کافی نہیں تھا، کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئیں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کس قسم کے کام وہاں پہ چل رہے ہیں؟ آپ نے بات کی، دیکھیں کسوہ کو پامال کر دیا، یعنی میرے پاس واقعی الفاظ نہیں ہے کہ کیا گزری ہوگی ان انسانوں پہ، ان بچیوں پہ، ان لوگوں کے اوپر جن کی عزتیں، جن کے جسم وہاں پہ دماغ میں ڈرل کر پامال کے ہوئے۔ خون نکال کے معصوم بچوں کا پیالے میں پیتے تھے یہ وہاں پہ۔ کین یو I cannot imagine۔ ہم جانور کا نہیں پیتے۔ میں یہ سب کچھ امیجن نہیں کر سکتا، اور بس اللہ تعالیٰ بچائے۔ اچھا یہ لیکن میں بتائیں، ذمہ داری فیل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بل گیٹ پولیو ویکسین کا بھی اس میں ذکر آیا ہے، پاکستان انڈیا میں بھی پلائی گئی، تو کیا بل گیٹ کو پاکستانی بچوں کا اتنا خیال تھا، پولیو سے بچانا چاہ رہا تھا؟ اب تو ایپسٹین کی فائل میں ایکسپوز ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے میرے خیال میں۔ ویسٹرن موریلٹی کا جو ایک ڈھونگ تھا، یہاں زبردستی پلائی جاتی رہی۔ ایسے ہی تو ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو ایک موریلٹی کا جو ایک ڈھونگ تھا، وہ پہلے تو ریزہ ریزہ ہوا غزہ کے اندر، لیکن اگر کچھ بھی اس میں باقی رہ گیا تھا کہ آپ کہیں کہ جی نہیں غزہ تو اصل میں یہ تو ایک مسئلہ ہے، یہ تو اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے ایسے ویسے، تو جو باقی رہ گئے تھے نا، جو سوراخ تو اس کو کر دیا تھا وہاں پہ، لیکن وہ جو باقی رہ گیا تھا نا، اس کو بالکل کرچی کرچی کر دیا ہے ایپسٹین فائلز نے، اور ان لوگوں کا جو اصلی چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور، میں پرسوں سے اس پہ بہت فکر مند تھا، میں نے ریسرچ بھی کی، میں نام نہیں لوں گا ایک دو بسکٹس جو پاکستان میں کھلائے جا رہے ہیں، یہ نئی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، میری ریسرچ ہے، کسی کو چیلنج ہے، ان پہ ایلومیناٹی کا سائن بنا ہوا ہے، وہ یہاں پہ بکتے ہیں، اچھے ہیں، بچے بھی کھاتے ہیں، بہت ساری ایسی پروڈکٹس جو منتقل کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے ان کا سائیکلوجیکل اور سیکشول اور مینٹل اور بہت سارے فزیکل ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ دجالی نیٹ ورک اتنے آگے تک چلا گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے وہ کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، اب پتہ چلا حقیقت کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ جو سائن بنا ہوا ہے ایک بسکٹ کے ڈبے پہ، وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ سے بڑا ہے جو کہ ہماری پارلیمنٹ نے پاس کی ہے۔ اب سوچیے ذرا اس بات پہ، ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیا، ابھی تک اس کو واپس نہیں کیا جا سکا، اس کو چیلنج کر دیا کہ اب وہ سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے اور پڑا رہے گا، تو وہ قانون اپنی جگہ پہ ابھی بھی موجود ہے، یعنی ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہے۔ آپ اس بات پہ ذرا سوچیں، یعنی ہم نے اپنے بچیوں کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ صبح اٹھ کے یہ سوچیں کہ میں ساری عمر ایک لڑکی کے طور پہ پیدا ہوا، میرے اعضاء میں بھی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں ایک لڑکا ہوں تو میں لڑکے کے طور پہ اپنے آپ کو رجسٹر کراؤں اور میں کسی خاتون کے ساتھ شادی کر لوں۔ اسی طریقے سے وائس ورثہ، اگر میں ایک لڑکا ہوں اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں تو میں ایک لڑکی بن کے کسی مرد سے شادی کر لوں۔ اگر سوچیں یہ ہومو سیکشولیٹی کو ہم یہاں پہ اپنے ملک کے اندر خود سے قانون پاس کر کے دعوت دے رہے ہیں، پھر ڈرامے بنا کے دعوت دے رہے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس ای میلز میں ایپسٹین میں لکھا ہے کہ عورت مارچ کی پاکستان میں فنڈنگ بھی یہیں سے ہوتی رہی ہے، کیوں نہ ہو، میں کہوں گا کیوں نہ ایل ہو، جی دیکھیں بی ان ٹی کا کیو کی، ایک ایجنڈا ہے۔ فیمنزم کی، ایتھیزم کی، اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، لبرلز منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن ہمیں یہ پوچھنا ہوگا کہ بھئی پھر کیوں نہیں ہم نے وہ بند باندھے، وہ کیوں نہیں ہم نے وہ ایئر ٹائٹ واٹر پروف اپنے نظام کو بنایا، اپنے آئین کو اس بنایا۔ کا مطلب ہے اعلی کار موجود ہیں پاکستان میں جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ایپسٹینس فائلز کے مطابق اس نظام کے رکھوالے یہاں بھی موجود ہیں، ان کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہیں۔ تو کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہاں سے ٹولے اٹھ کے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے نا اس ناجائز ریاست اسرائیل کو وزٹ کرنے جاتے ہیں،
کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے. آپ کے اپنے میڈیا کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. کوئی کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا؟ بلکہ اب تو وہ بھی سامنے آ گئے جو کہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. اب تو ان کے حق میں بولنے والے اچھا، اس سامنے آ جزیرے گئے میں ہیں. کچھ پاکستانی بھی گئے ہیں جی بالکل. تو میں آپ سے اب کہہ رہا ہوں جو عہدوں پہ رہے ہیں. آپ کو، بلکہ میں ایک اور آج میں یہاں بیٹھ کے ایک بات بریک کرتا ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان تو بورڈ آف پیس کا حصہ بن گیا نا، اور پاکستان کو ایک کام ڈیوٹی حوالے کی گئی ہے کہ آپ نے اب جا کے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ جانتے ہیں ہم نے کیا کام کرنا ہے. تو آپ دیکھیے گا اس اگلے سال کے اندر ٹوٹل ڈسکورس میڈیا کے اندر اور ٹوٹل نیریٹو جو ہے نا وہ چینج کیا جائے گا، اور وہ ایک پرو اسرائیل نیریٹو ہوگا جس میں کہا جائے گا بھئی کیا بری بات ہے، بھئی ہمارا تو اس میں نیشنل انٹرسٹ ہے، بھئی کاروبار کرنے میں کیا برائی ہے. آپ کو کہا جائے گا کہ کیا ہم نے امن کی آشا انڈیا کے ساتھ نہیں چلائی، وہ بھی تو ہمارا دشمن ہے، وہ بھی تو کشمیر پہ قابض تھا، تو آپ اگر ان کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے. یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے اس اگلے ایک سال کے اندر اس ملک کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں، بڑا جمہوریت کی رٹ. سعد نذیر صاحب چیئرمین تکمیل پاکستان نے ایک بات کی تھی، جمہوریت کفر ہے. میں نے پھر کہا یہ دجالی نظام بھی ہے. تو اس پہ ایک مولانا نے، بہت بڑے مولانا پارٹی کے، انہوں نے کہا جی لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ کہتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں. آج اس دجالی جمہوریت کی کلی کھل گئی ہے. اس کا مطلب ہے سعد نذیر صاحب جو خلافہ کی دعوت لے کے اٹھے ہیں وہ نکھر کے سامنے آ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں لوگوں کے جذبات ایک طرف، جس نے اس چیزوں کے اوپر کوئی شرعی اینگل سے بحث کرنی ہے، کوئی فقہی بات کرنی ہے کہ یہ حلال ہے یہ جائز ہے، اس کو دلیل لانی پڑے گی قرآن سے اور سنت سے. نعروں سے نہیں ہوتا. نیتوں کی بات نہ کریں، پریکٹیکلٹی کی، گراؤنڈ ریالٹیز کی. ٹھیک ہے، آج کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا خواہش ہے، اس کو چھوڑیں. آپ دلیل لے کے آئیں. تو دلیل کے معاملے میں آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن، سنت، اجماع صحابہ بڑے کلیئر کھڑے ہیں. مسلمانوں کے لیے قانون سازی کے لیے یہ 3 سورسز ہیں، اور اس کے بعد آپ اجتہاد کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی سورس ڈاکٹر صاحب 80 گدے ایک طرف ہوں، 20 انسان ایک طرف ہوں. جمہوریت یہ ہے کہ 80 گدے جیت جائیں. سب کو آپ نے برابر کا ووٹ دیا ہے، اور بالکل ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ جمہوریت کی یہی تعریف ہے نا کہ گدھا گھوڑا سب ایک ہی صف میں. یہ تعریف بھی ہے، اور میں کہوں گا اس سے بھی ضروری تعریف یہ ہے کہ آپ نے ان 80 انسانی کہہ دیں، آپ نے ان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ یہ قانون سازی کرتے ہیں. اصل میں آپ نے ان کے بیچ میں جو برابری کی اس کو چھوڑیں. آپ نے نعوذ باللہ ان کو اللہ کے برابر کر دیا. یہ پرابلم ہے. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے میں قانون بناؤں گا، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے. یہ اگر صحیح قانون بھی بنا لیں، جائز بھی بنا لیں، تو انہوں نے حرام کیا کیونکہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا. اب یہاں ہم کلیئر کر دیں ناظرین، اللہ قانون بنا چکا ہے 30 پاروں کی صورت میں. am I right؟ بالکل رسول اللہ اس کو نافذ کر چکے ہیں حدیث اور سنت کی صورت. بالکل صحیح. خلفائے راشدین اس پہ تعامل پریکٹیکلی نظام کی صورت میں ڈھال چکے ہیں 30 سال. سارے سوالوں کے جواب مل گئے. تو اس کے بعد کس بدبخت کو یہ گنجائش رہتی ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کے قرآن، حدیث، سنت و سیرت، میثاق مدینہ، حجت الوداع، صلح حدیبیہ، غزوات، 30 سالہ خلافت راشدہ، اب اتنا زیادہ میٹر ہے. وہ اللہ کے بندو اسی کو انفورس کرو تو قیامت آ جائے گی. آپ نے پوچھا کس کو رہتی ہے؟ اس کو رہتی ہے جو کہ ویسٹ سے، ماڈرنزم سے، لبرلزم سے، ڈیموکریسی ڈسا ہوا ہے، جو ان چیزوں سے ڈسا ہوا ہے، اور جس کی آنکھوں پہ ابھی بھی پردہ ہے. اس کا انجام ایپسٹین فائلز کی صورت میں دیکھنے کے باوجود اس کو شوق ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں لے کے آئے، یا اس کو شوق ہے جو کہ پاور کا بھوک ہے، جو کہ پیسے کا بھوک ہے، جو کہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے جو ہے نا اس چند سال 5 10 15 سال اپنی حکومت کے مجھے یہ چیز مل جائے، اور میں جو ہے نا اس کو چاہے لوگوں کا جو بھی نقصان ہوتا ہے مجھے کوئی مسئلہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، دجال کی میں نے شروع میں حدیث کے ریفرنس سے بات، فرد بھی ہے، نظام بھی ہے، فتنے بھی ہے. ابھی یہ ہے کہ دجال کب آئے گا ہمیں تو نہیں پتا. اللہ رسول نے جو پریڈکٹ کیا ہے جو وہی ہے ہمارے سامنے. لیکن دجالی نیٹ ورک آ چکا ہے. کیا نیتن یاہو، ٹرمپ، ایلون مسک، مارک زکربرگ، جیفری ایپسٹین، صہیونیت، ہندوتو، یہ سارے دجال کی پوری ایک لڑی اور چین نہیں ہے؟ کیا نیٹو 9,60,000 کا لشکر جو حدیث میں ہے، 12,000 جھنڈے ہوں گے، 80,000 ہر جھنڈے کے نیچے، وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی عالم اسلام اس دجالی نیٹ ورک کا نہ عسکری محاذ پہ مقابلہ کر رہا ہے، نہ معاشی پہ، نہ اخلاقی پہ، نہ نظریاتی محاذ پہ؟ تو کب آنکھیں کھلیں گی؟ رسول اللہ نے تو فرما دیا تھا. اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو اور کون ہے؟ یعنی ٹرمپ جو ہے، اس کے جو ڈیفنس کے سیکٹری ہیں، اس کے جو فارن افیئرس کے منسٹر ہیں، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں دین سے مسئلہ ہے،
ہمیں اسلام کے دین ہونے سے، ہمیں اس کے غلبے سے. تو ٹرمپ نے کہا شریعت نہیں نافذ کرنے دوں گا. تو مطلب وہ تو نیتن یاہو کہتا ہے ایٹم بم نہیں ہوگا مسلمانوں کے پھر پاس. اسی طریقے سے آپ نے بات کی مارک زکربرگ کی. بھائی آپ کریں نا ذرا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ چیزیں اپنی پوسٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں میں اس وقت بھی میں نے ایپسٹین پہ ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی میں نے، اور میرا جو ہے نا اکاؤنٹ بند پڑا ہے. 15 سالہ ڈیٹا میرا، ناظرین کو بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا بات کرنا آسان ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. 15 سال کے یوٹیوب کا چینل مونیٹائزڈ، سبسکرائبرز بھی ہزاروں میں، ویڈیوز بھی، پورا 15 سال کا ڈیٹا. غزہ ختم نبوت، 2 میرے جرم ہیں، ایک غزہ ایک ختم نبوت. قادیانیوں نے اور ان سب نے مل کے اسے ڈیلیٹ کروا دیا، اسٹرائک لگا کے، اپیلیں بھی کی، سب کچھ ختم. ویسے یہ ہے ان کی فریڈم آف ایکسپریشن. کوئی کورٹ نہیں ہے. پھر سے انہوں نے کمیونٹی سٹینڈرڈز لگا دیتے ہیں. نہیں کہہ رہا، انہوں نے کورٹ بنایا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور اس کے پاس جب لے گئے اور ثابت کر دیا کہ جی یہ نیتن یاہو کرمنل ہے، وار کرمنل ہے، یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، جب ہو بھی گیا، وارنٹ بھی نکلا ہے، کیا ہوا؟ انہیں کو الٹا دھمکیاں ملی، ان کو کہا کہ منہ بند کرو، نہیں مانتے. میں پھر کہوں گا دیکھیں یہ ڈھونگ جو تھا نا، یہ ایک ڈھونگ تھا، یہ رچایا گیا، اب یہ کھل کے ہمارے سامنے آ گیا. اب بیوقوف ہم ہوں گے اگر ہم اس کو نافذ کریں گے، اب بیوقوف ہم ہوں گے اگر ہم اس کو سبسکرائب کریں گے، ہم اس کی پرچار کریں گے. اب ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، اور ہمیں بڑی ہی دلیل کے ساتھ الٹرنیٹیو پیش کرنا ہوگا. اور وہ الٹرنیٹیو جو آپ نے ذکر کیا، ہمارے پاس 1400 سال سے وہ الٹرنیٹیو ہے. صرف یہ 100 سال گزرے ہیں، 1300 سال ہم ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں دنیا کو، اس کے ذریعے ڈومینیٹ کرتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ بتائیں، گرین لینڈ، یوکرین، رشیا، غزہ، مڈل ایسٹ، ترکی، استنبول ویسے ایک دفعہ ٹاپل ہونا ہے حدیث میں پریڈکشن ہے، اس کے بعد دجال آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کی بھی اسٹڈی ہے، ہماری بھی، پتہ نہیں وہ کب لمحے آتے ہیں. اینڈ آف ٹائم کے ہم کتنے قریب ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ مسلمان اب بھی بے حسی کا شکار ہیں؟ آپ اور ہم ہمیشہ ساتھ بھائی ڈسکس، ہماری خواہش ہے چلے ٹیریٹوریل باؤنڈریز نہ صحیح، اور اللہ کے بندو حرمین شریفین میں عسکری اور جو ہے وہ خارجہ پالیسی تو ایک کر دو نا. اب اس طرف آ رہے ہیں، پاک، سعودیہ، ترکیہ خوش آئند ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کچھ موو بن رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے ایک دم سے یاد آ گئی رسول وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں ایک بدو جو ہے نا وہ رسول وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بات ایک دم ایسے چینج کرتے ہیں، مطلب وہ پیراڈائم شفٹنگ رسپانس، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں نشانیاں بتائی ہیں اور ہمیں ان پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ چیزیں قریب آ گئی ہیں. اور آپ نے شروع میں یہ بھی کہا کہ ہم پورے طریقے سے تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں ہماری تیاری جو ہے نا وہ ان کویسچن ہے. ہمارا اصل مقدر جو ہے، جو ہمیشہ کی رہنے والی زندگی کا مقدر ہے، وہ ان کویسچن ہے. ہمیں نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں ملے گا یا لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، یہ ان کویسچن ہے. دوسرا آپ نے کہا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جتنا آپ نے دجل کی بات کی، دیکھیں یہ مسلمانوں کی یونٹی کا، میں آپ کے فورم کے توسط سے یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی یونٹی کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے خلافہ علی منہاج نبوہ. یہ جو باقی طریقے ہیں نا، یہ بھی ایک فریب اور ایک دجل ہے. ہم کوئی او آئی سی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ ہے او آئی سی، یعنی جی وہ حیران ہی ہوتی ہے. یہ درست ہے، کئی مفکرین نے لکھا ہے صراط مستقیم سیدھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. تو انعام یافتہ وہ خلفاء نہیں تھے؟ بالکل، وہ بھی بالکل صدیقین ہیں، اس کے سیدھا راستہ، اس میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں. تو ہمیں نا نئی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے نہ لگایا جائے، ہمیں بیوقوف نہ بنایا جائے کہ جی یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں اصل میں اس خلافت سے، اس نظام سے دور رکھنے کے لیے جو کہ ویسٹ کو چپتا ہے، جو کہ ٹرمپ کی راتوں کی نیند حرام کرتا ہے. ہمیں کوئی یہ میک شفٹ، یہ نئے یہ بدت والے سلوشنز نہیں چاہیے. ہمیں وہی سلوشن چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، کوئی انوویٹو سولوشن کی ضرورت نہیں ہے. قرآن، حدیث، سیرت، خلافت، خوبصورت سٹف ہمارے پاس موجود ہے. ہم بھی اس میں ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے آپ تک، نہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے نہ میری بات، نہ سنا کریں. ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ اللہ رسول کی، خلفاء کی. میری ایک اتنی ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ ہماری بات ہی اللہ رسول کی بات ہے، ہماری تو بات ہی نہیں ہے. ہماری کیا بات ہے، کیا وقت ہے؟ ہم تو ان کی بات کر کے اپنی بات بناتے ہیں، اپنا مقدر سنوارتے ہیں. اور آپ کو کہتے ہیں کہ امت کا اجتماعی مقدر سنوارنا ہے. اپنی بات چھوڑیں، بیٹھکیں چھوڑیں، آئیں بات میں، اس رنگ میں ڈھل جائیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ میں وہ وحدت کا رنگ ہے. رسول اللہ کی سپریم لیڈرشپ کا رنگ بھی وحدت کا رنگ ہے، اور خلافہ علی منہاج نبوہ کے نظام کا رنگ خوبصورت رنگ ہے.
اس رنگ میں آؤ گے. یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ چار جن پہ انعام ہوا، جنہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ بن کے دکھایا. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.